अजर अता फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जो हजरात जहाँ भी इस वक्त बीमार हैं, बिलखसूस मोहसिन अंकल आईसीयू में हैं और गाजी के ताया हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं, इनकी मौला बीमार करबला के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। लाखों दुआओं की एक दुआ, मेरे अल्लाह कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा, क़यामत का दिन हो शिफात शब्बीर नसीब फरमा, महशर के रोज़ खाद में कुरान खाद में दामन अहले बैत नसीब फरमा, हमारे आखिरी वारिस का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा, हमें ईमान के अनवार व अंसार में शामिल फरमा, हर अज़ादार को मरने से पहले लाज़मी एक मरतबा तमाम ज़ियारत मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा, तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएं। सहारा दरूद करें एक दफ़ा मिल के सारे बुलंद आवाज़ से सलावत। जो मोमिनीन और मोमिनात इस वक्त बीमार हैं, उन सब की सेहत व सलामती के लिए एक दफ़ा मिल के सलावात की तिलावत बुलंद आवाज़ से। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की। मजलिस अज़ा अब्बा सिलसिलाए शहादत बाबुल हवाइज काज़ीउल हाजात हज़रत यूसी काज़िम मुनक़्क़िद है और 25 रजबुल मुरज्जब मौला की शहादत की तारीख़ गुफ्तगू के लिए कुरान करीम की एक आया वाफ़ी हिदाया ज़ेर नज़र है और आयत मशहूर मारूफ सूरत सूरह मुबारक हूद की एक आयत है जिसमें उम्मत जनाब सालेह से मौजज़ा दिखाने के लिए बात कर रही है। बात शुरू हो गई, तवज्जो मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ रखिएगा। बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलिएगा कि पता चल जाए कि मेरा खिताब सकीफ़ा के अमीरों से नहीं, गदीर के फ़कीरों से। जनाबे सालेह की कौम, जनाबे सालेह की उम्मत उनसे कह रही है कि ए सालेह, तवज्जो, ए सालेह अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमें मौजज़ा दिखाइए। और मौजज़े के तौर पर ये जो सामने पहाड़ है, तवज्जो रखिएगा, ये जो सामने पहाड़ है, ये जो पत्थर है, इस पत्थर में से एक ऊँटनी, अभी यहीं खड़े खड़े एक ऊँटनी निकले और निकलने के बाद वो यहीं खड़े खड़े एक बच्चा भी दे। जनाबे सालेह से मौजज़ा तलब कर रहे हैं और कौम तलब कर रही है कि पहाड़ में से ऊँटनी निकले और बगैर नुत्फे के बच्चा दे। जनाबे सालेह से उम्मत ने ऊँटनी का मौजज़ा तलब किया, जनाबे सालेह ने इशारा किया और पहाड़ में से ऊँटनी निकल आई। वो ऊँटनी भी बगैर नुत्फे के थी, उसने जो बच्चा दिया वो भी बगैर नुत्फे का था। तवज्जो, लेकिन साले की ऊँटनी मौजज़ा तो थी। तवज्जो, साले की ऊँटनी मौजज़ा तो थी, लेकिन साले की ऊँटनी उड़ नहीं सकती थी। साले की ऊँटनी उड़ नहीं सकती थी। जल्दी से अपनी बात को इमाम मूसी काज़िम ममदूह की शान से मुत्तसिल कर दूं कि मौला का जो अस्तबल संभालने वाला था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक का जो अस्तबल संभालने वाला था, और साले वाली ऊँटनी की बात याद रखिएगा कि साले की ऊँटनी उड़ नहीं सकती थी, मौजज़ा थी, जिंदा मौजज़ा थी, पहाड़ में से निकली थी। जनाबे इमाम सादिक ने अपने अस्तबल संभालने वाले को पुकार के कहा कि बुलाया जाए उसको। जब वो आया तो मौला ने कहा कि जाओ और जाके मेरी ऊँटनी तैयार करो। उसने इमाम जाफर सादिक की ऊँटनी तैयार की। तवज्जो, इमाम सादिक की ऊँटनी तैयार की और तैयार करके मौला की हवेली के दरवाजे पे खड़ा हो गया कि अभी मौला सादिक आएंगे और अपनी ऊँटनी पर बैठेंगे और जहां मौला ने जाना है वहां जाएंगे।
ابھی وہ کہتا ہے کہ میں انتظار میں تھا کہ حویلی کا دروازہ کھلا اور 6 یا 7 برس کے امام موسی کاظم حویلی کے دروازے سے نکلے. امام کاظم 6 یا 7 برس کے ہیں، دروازے سے نکلے اور نکلنے کے بعد جلال نے کہا کہ اونٹنی کو بٹھاؤ، ناکے کو بٹھاؤ. جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ امام کاظم نے مجھے حکم دیا، اب میری ہمت نہیں تھی کہ میں مولا کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ مولا یہ اونٹنی تو آپ کے بابا نے تیار کروائی ہے اپنے کہیں جانے کے لیے. امام کاظم کا جلال اتنا تھا کہ میں ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا. جیسے ہی امام نے کہا کہ اونٹنی یہاں لا کے بٹھاؤ، ایسا لگتا تھا جیسے اونٹنی کی مہاریں مولا نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، اور وہ اونٹنی خود بخود مجھے لے کے چلی اور اونٹنی جا کے مولا کے سامنے بیٹھ گئی. مولا کے سامنے بیٹھی، مولا چلے اور چلتے چلتے آئے اور اونٹنی کے اوپر بیٹھے. اونٹنی پر بیٹھے، اب توجہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کی اونٹنی نے پرواز شروع کی اور پرواز کرتے کرتے آسمانوں میں غائب ہو گئی. کہتے جیسے ہی میں نے آسمانوں میں غائب ہوتی ہوئی اونٹنی دیکھی، دل میں قرآن کی ایک آیت کو میں نے دہرانا شروع کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ آج تو مولا صادق مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ مولا نے اپنے لیے اونٹنی تیار کروائی تھی. مولا نے کہیں جانا ہوگا، ابھی مولا آئیں گے، مولا مجھ سے پوچھیں گے کہ میری اونٹنی کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا. اور اگر میں بول بھی دوں کہ مولا موسی کاظم لے کے گئے ہیں، تو اگر وہ پوچھے کہاں گئے ہیں تو میں کیا بولوں گا کہ مولا کہاں گئے تھے. سبحان اللہ، کیونکہ موسی کاظم تو اونٹنی پر بیٹھے اور آسمانوں میں غائب ہو گئے. وہ کہتا ہے ابھی میں دل میں اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ مولا کو کیا جواب دوں گا کہ اچانک وہ ناکا آسمان سے دوبارہ نازل ہوا اور میرے سامنے آ کے رکا. امام کاظم اونٹنی سے اترے اور اتر کے حجرے کے اندر، گھر کے اندر تشریف لے گئے. مولا اپنی حویلی میں چلے گئے. وہ کہتا ہے میری جان میں جان آئی کہ اب مولا اگر آ بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے. اتنے میں نوکر آیا، توجہ، نوکر آیا اور نوکر نے آ کے کہا کہ اونٹنی کو دوبارہ استبل کے اندر کھڑا کرو، مولا نے تمہیں بلایا ہے، امام صادق نے طلب کیا ہے. کہتا ہے کہ میری جان میں جان آئی، میں نے اونٹنی کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے میں مولا کی بارگاہ میں آیا. مولا کی بارگاہ میں آیا، میں نے آ کے مولا کو سلام کیا تو مولا نے کہا کہ کیا ہوا، تیرے چہرے پہ یہ پریشانی کیسی ہے؟ تم کیا سمجھ رہے تھے میں نے اونٹنی اپنے لیے تیار کروائی تھی؟ میں نے اونٹنی موسی کاظم کے لیے ہی تیار کروائی تھی. وہ کہتا ہے جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو میں نے شکر ادا کیا کہ مولا مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن میں نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ اگر آپ نے موسی کاظم کے لیے ہی اونٹنی تیار کروائی تھی تو پھر یہ موسی کاظم اونٹنی پر سوار ہو کر گئے کہاں تھے؟ توجہ رکھیے گا، امام صادق نے کہا کہ میرا بیٹا موسی کاظم اپنی اونٹنی کو وہاں لے کے گیا جہاں جہاں شب معراج میرے دادا محمد گئے تھے. جہاں جہاں شب معراج میرے نانا محمد گئے تھے، میرا موسی کاظم وہاں گیا. اور امام نے جملہ کہا کہ جہاں جا کے براق جیسا گھوڑا رک گیا اس سے بھی آگے موسی کاظم کی اونٹنی گئی. جملہ آپ کے حوالے کروں، جہاں محمد اپنی نالین سمیت گئے وہاں موسی کاظم اپنی اونٹنی سمیت گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ مولا وہاں گئے جہاں معراج پر شب معراج رسول گئے تھے تو کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ امام موسی کاظم کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں اور کہاں تک گئے تھے؟ تو کہا امام موسی کاظم وہاں تک گئے تھے جہاں تک نانا محمد گئے تھے. کیا بات، جہاں تک نانا محمد گئے تھے. امام موسی کاظم علیہ السلام، امام کا لقب کاظم، نام موسیٰ. کاظم کا مصدر ہے کوزم. توجہ، کاظم کا مصدر ہے کوزم. تاریخ کے اندر جتنے ائمہ گزرے 12 ائمہ ہیں، 12 ائمہ کا نام اٹھا کے دیکھ لیجئے. ائمہ سے نہ تو پہلے ان کے نام پر کسی کا نام تھا، نہ تو ان کے بعد ان کے نام پر کسی کا نام ہوا. ائمہ کے اندر علی مرتضیٰ بھی ایک ہی ہے،
حسن مجتبی بھی ایک ہی ہے. نہ انبیاء کے اندر علی مرتضیٰ ملیں گے، نہ ملائکہ کے اندر علی مرتضیٰ ملیں گے، نہ کسی اور جنس کے اندر علی مرتضیٰ ملیں گے، صرف ائمہ کے اندر 12 اماموں میں. لیکن ایک نام ہے موسیٰ، جو خدا نے انبیاء کے اندر بھی رکھا. توجہ، خدا کا ایک نبی بھی موسیٰ گزرا، خدا کا ایک امام بھی موسیٰ. اس موسیٰ اور اس موسیٰ میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس موسیٰ کے بارے میں توجہ رکھیے گا، اس موسیٰ کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا کہ یہ موسیٰ غضبان ہے، غضب والا موسیٰ، موسیٰ غضبان، غضب والا موسیٰ. اور اتنا غضبناک موسیٰ ہے کہ بہت جلدی جلال کے عالم میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، جلدی غصہ کرتے ہیں، جلدی جلال میں آتے ہیں. اور امام کاظم کا نام موسی کاظم ہے، اس کا جناب موسیٰ کا نام موسیٰ غضبان ہے. کاظم، توجہ، کاظم ہے کوزم کا مصدر، اور کوزم اسے کہتے ہیں جو مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزے کے پانی کو روکنے کے لیے جو تسمہ باندھا جاتا ہے اسے کوزم کہتے ہیں، اور جو اسے باندھتا ہے اسے کاظم کہتے ہیں. جو اس کو باندھنے والا ہوتا ہے اسے کاظم کہتے ہیں. کاظم نام اسی لیے رکھا گیا مولا کا کہ جو غصے کو روکنے والا ہو، جو غصے کو پی جانے والا ہو. ایک موسیٰ جو غصے والا موسیٰ، ایک موسیٰ جو غصے کو پی جانے والا موسیٰ، جو جلال کو پی جانے والا موسیٰ. میں نے کہا میرے اللہ، اس موسیٰ کے نام پر اس امام کا نام کیوں رکھا؟ تو کہا خبردار، یاد رکھو کہ اماموں کے نام پر نبیوں کے نام رکھے گئے ہیں، نبیوں کے نام پر اماموں کے نام نہیں رکھے گئے. اس لیے کہ غلام اور ہوتے ہیں، سردار اور ہوتے ہیں. ہمیشہ سرداروں کے نام پہ غلاموں کے نام رکھے جاتے ہیں. تو موسیٰ، توجہ، جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آواز آئی کہ موسی کاظم کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب موسیٰ کا جسم بھی موجود نہیں تھا، موسیٰ کی سوچ بھی موجود نہیں تھی. موسی کاظم کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب محمد کا نور موجود تھا، تب موسی کاظم کا نور موجود تھا. تو مولا کا ایک لقب باب الحوائج ہے، اور تاریخ کے اندر 5 باب الحوائج گزرے ہیں، اور 5 باب الحوائج حاجات کو پورا کرنے والے. لیکن مولا کا ایک لقب ایسا ہے جو نہ مولا سے پہلے کسی معصوم کو ملا، نہ مولا کے بعد کسی معصوم کو ملا. توجہ، نہ مولا سے پہلے کسی معصوم کے ساتھ منسوب ہوا، نہ مولا کے بعد کسی معصوم کے ساتھ یہ لقب منسوب ہوا. باب الحوائج 5 ہے، لیکن کہنے کو تو یہ پورا گھرانہ ہی باب الحوائج ہے، لیکن مشہور جو ہوئے وہ 5 ہوئے. اسی طرح امام کا ایک لقب ہے قاضی الحاجات، حاجات کو قضا کرنے والا. قاضی الحاجات، جو قضا کا فیصلہ کرے اسے قاضی کہتے ہیں، جو قضا کا فیصلہ کرے اسے قاضی کہتے ہیں. اور امام موسی کاظم کا لقب ہے قاضی الحاجات. اور جملہ آپ کے حوالے کروں، خدا نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب قضا کے فیصلے کر لیتے ہیں تب مومن مرد اور مومن عورتیں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. تو خدا نے اپنے رسول کو قاضی الحاجات کہا ہے قرآن کے اندر. ایک قاضی الحاجات خدا قرآن کہہ رہا ہے، ایک قاضی الحاجات رسول. اور یہ جو موسی کاظم ہے یہ محمد کا نائب ہے، محمد کا جانشین ہے. اسی لیے اس امام کا لقب مشہور ہوا قاضی الحاجات، حاجات کو قضا کرنے والا. اور قاضی الحاجات اس لیے بھی کہا گیا کہ جناب موسی کاظم علیہ السلام جب خواب کی تعبیر بتاتے تھے تو جیسے ہی بتاتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی، جو بتاتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی. قرآن کے اندر پورا قصہ موجود ہے یوسف کا. یوسف خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور یہ خواب کی تعبیر بتانے کا علم یوسف کو اس وقت عطا ہوا جب یوسف نے بے گناہ زندان میں 7 برس گزارے.
जुमला आपके हवाले करूं, यूसुफ जैसे नबी को 7 साल जिंदान में रहने का सिला ये मिला। 7 साल जिंदान के अंदर रहने का सिला यूसुफ को खुदा ये दे रहा है कि यूसुफ को ख्वाब की ताबीरों का इल्म अता किया है, और ये इल्म ऐसा अता किया है कि जो यूसुफ कहते वो हो जाता है। अब घर जाके सोचना, जो 14 बरस मुसलसल जिंदान में गुजारे, यूसुफ 7 बरस जिंदान में गुजारे तो उसे तो ख्वाब की ताबीर का इल्म मिले, जो 14 बरस मुसलसल जिंदान में गुजारे, जो यूसुफ का भी मालिक हो, क्या बात, जो यूसुफ का भी मौला हो। सुभान। तो जनाब यूसुफ से उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, तवज्जो, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे टोकरा रखा है और कव्वे आके, परिंदे आके उसको नोच रहे हैं। दूसरे ने कहा कि मैं अंगूरों का रस निकाल रहा हूं। तो जनाब यूसुफ ने कहा कि जिसने कहा था कि मैं रस निकाल रहा हूं, उससे कहा कि तू कल बादशाह का, तवज्जो, तू कल बादशाह का सक्का बनेगा। और जिसने कहा था कि मेरे सर पर परिंदे रोटियां नोच रहे हैं, उससे कहा कि तुझे कल फांसी दी जाएगी, और हालत ये होगी कि जब फांसी की सूली पर लटकाया जाएगा तो जब तुझे फांसी दे दी जाएगी तो परिंदे आके तेरे सर से तेरा गोश्त नोचेंगे। जैसे ही अगर यूसुफ ने ये कहा तो उसने कहा कि मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, मैं तो आपको आजमाने के लिए कर रहा था। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि तूने ख्वाब देखा था या नहीं देखा था? हमने कह दिया होगा। तूने देखा था या नहीं देखा था? हमने कहा है तो होगा। लेकिन यूसुफ ने एक जुमला कहा कि तेरा ख्वाब कल पूरा होगा। तवज्जो, तेरा ख्वाब कल पूरा होगा। जो ताबीर बताए और ताबीर पूरा होने में 1 दिन का वक्त ले, उसे यूसुफ नबी कहते हैं। और जिसकी ताबीर कहने से पहले पूरी हो जाए उसे मूसी काजिम कहते हैं। उसकी ताबीर बोलने से पहले पूरी हो जाए उसे मूसी काजिम कहते हैं। मौला बाबुल हवाइज है, काज़ीउल हाजात है। एक जगह से गुजर रहे थे मौला, तो मौला ने देखा कि, तवज्जो, मौला ने देखा कि औरत बैठी हुई रो रही है और थोड़े से फासले पर कुछ बच्चे बैठे रो रहे हैं। छोटे बच्चे बैठे रो रहे हैं और कुछ फासले पर एक औरत बैठी रो रही है। इमाम चले और उसके करीब पहुंचे। इमाम ने उससे रोने की वजह तलब की। तवज्जो, कैसे कैसे इमाम हाजात पूरी करते हैं। इमाम ने कहा कि तेरे रोने की वजह क्या है? तो कहने लगी कि मौला, हमारे पास, वो जानती नहीं थी लेकिन कहने लगी कि हमारे पास, ए आने वाले, ए अल्लाह के बंदे, हमारे पास एक गाय थी जिसके ज़रिए से मैं अपने बच्चों की परवरिश करती थी, जिसका दूध बेच के। लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से वो गाय भी मर गई और अब मैं बेवा खातून हूँ और मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी। इमाम ने यह सुना, इमाम चले। इमाम के हाथ में असा मौजूद था। चलते चलते इमाम उस गाय की लाश के करीब पहुंचे जिसके बराबर में बैठी हुई वो औरत रो रही थी। इमाम उसकी लाश के करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद इमाम ने असाब को उसकी गाय की लाश पे मारा तो वो गाय उठ खड़ी हुई। वो गाय उठ खड़ी हुई। जैसे ही उस औरत ने देखा तो उसने कहा ये मूसी काजिम है। क्या बात। जैसे ही वहां शोर हुआ, इमाम उसकी नजरों से गायब हो गए। शोर हुआ, इमाम उसकी नजरों से गायब हो गए। कुछ दिन के बाद एक शख्स मिला और एक शख्स मिलने के बाद उसने कहा कि मौला, हमने सुना है कि आपने जानवर को जिंदा किया है। उस औरत ने आपसे मदद मांगी थी, आप उसकी मदद कर देते, आप उसकी कोई और किसी तरीके से मदद कर देते। तो इमाम ने कहा कि हम कर सकते थे, किसी और तरीके से भी मदद कर सकते थे, लेकिन उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उसे वो अता किया है। वाह वाह वाह। उसे जिसकी ज़रूरत थी हमने उसे वो अता किया। तो इमाम वो कि जो इस इमाम से जो भी तलब करो इमाम से मिलता है। आज 25 रजब है, कल बुध का दिन है, कल भी इमाम का दिन इमाम से मंसूब है, कल का दिन भी। और इमाम मूसी काजिम, काज़ीउल हाजात, बाबुल हवाइज। एक बात जहन में आ गई, वो आपके हवाले करते हुए मैं आगे मसाइब की तरफ बढ़ूं कि इमाम का जो इमामत में तरतीब नज़ूल है वो 7 नंबर पे है।
توجہ، امام کا ترتیب نزول 7واں ہے۔ امام کی شہادت کی تاریخ 25 ہے، 5 اور 2 7 بنتے ہیں۔ امام کی اس دنیا میں آمد کی تاریخ بھی 7 صفر ہے، اس میں بھی 7 کا عدد شامل۔ امام کے جانے کی تاریخ میں بھی 7 کا عدد شامل، آنے کی تاریخ میں بھی 7 کا عدد شامل، امام کی امامت بھی 7ویں نمبر پر، اور جس مہینے میں امام کی شہادت ہوئی ہے اس کے بھی اگر عدد نکالو تو 7 بنتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ رجب کے عدد بنتے ہیں 205، رے کے 200، جیم کے 3، بے کے 2۔ رجب کے عدد ہیں 205، 5 اور 2 7۔ جس مہینے میں بیٹھے ہیں یہ بھی اس امام سے منسوب ہے، اور اس مہینے کے عدد بھی 7 ہے۔ تو امام کا 7 کے عدد کے اوپر اس لیے بھی قبضہ ہے کہ امام جانتے ہیں کہ 7 کے عدد پر پہلے باب الحوائج جناب عباس کا قبضہ، مولا عباس کا عدد بھی 7 ہے۔ اور جب بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے جناب عباس کا ذکر کیا جاتا تو ائمہ معصومین اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر جناب عباس کا جب بھی نام لیا جاتا تو کھڑے ہو کر تعظیم کرتے۔ اور مولا عباس اور مولا امام موسی کاظم میں ایک چیز مشترک بھی ہے، وہ بھی مصائب میں بتاؤں گا۔ ہاں عزادارو، 23 رجب امام کو زہر دی گئی ہے۔ جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسا دینا۔ آج 8ویں مولا امام علی رضا علیہ السلام آئے ہیں۔ آج قم سے ایک بی بی فاطمہ معصومہ قم بھی پرسا لینے آئی ہے۔ آج بقیہ سے ایک بی بی فاطمہ زہرا بھی پرسا لینے آئی ہے۔ اس مولا کا پرسا دینا ہے کہ جس پر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے، آدھی سے زیادہ زندگی مولا کی قید میں گزری، اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا کی زندگی قید میں، ایک قید میں نہیں گزری، کبھی ایک زندان سے دوسرے زندان، کبھی دوسرے سے تیسرے زندان لے جایا جاتا، ایک زندان میں نہیں رکھا گیا۔ پوچھا گیا مولا سے کہ مولا آپ کے دادا، مولا آپ کے بابا جناب موسیٰ کاظم کو ایک زندان میں کیوں نہ رکھا گیا؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم جس زندان میں رہتے تھے، کچھ عرصے کے بعد زندان کے دروغے کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا تھا اور وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ زندان اس لیے تبدیل کیا جاتا تھا تاکہ نیا دروغہ جب آئے تو وہ امام پر ظلم کر سکے، موسیٰ کاظم پر ظلم ہو سکے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ مدینہ حسین ابن علی نے چھوڑا، حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ تب بھی اجڑا۔ آج موسیٰ کاظم مدینے سے جا رہے ہیں، موسیٰ کاظم کے جانے پہ بھی مدینے والوں کا شور و گناہ ہے۔ مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ اجڑ رہا ہے۔ جانتے ہو امام موسیٰ کاظم اپنے جد حضرت رسول خدا کی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے جب فوجوں نے آ کے گلے میں رسی ڈالی ہے۔ جب فوجوں نے آ کے گلے میں رسی ڈالی ہے اور بالکل مولا کو ویسے گھسیٹا گیا ہے جیسے جب جناب زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی گئی اور علی کے گلے میں رسی آئی، جیسے مولا علی کو گھسیٹا گیا ویسے ہی مولا موسیٰ کاظم کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو گھسیٹ کر لے کے جایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں ایک مرتبہ گھر جا کے اپنی بیٹیوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ کوئی ضامن اگر آپ کا ہو تو ہم آپ کو جانے کی اجازت دیں۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ جو امت مسجد نبوی میں موجود تھی، مسجد نبوی خالی ہو چکی تھی، مسجد نبوی خالی ہو چکی تھی۔ کہا اگر آپ کا کوئی ضمانت دار ہے تو ہم آپ کو جانے کی اجازت دے دیں۔
ابھی امام سوچ رہے تھے کہ کس کو ضامن رکھ کے امام گھر پر جائیں کہ اچانک سپاہیوں نے اور امام نے دیکھا کہ ایک یہودی بازار کی طرف سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس یہودی نے آ کے کہا کہ میں موسی کاظم کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب موسی کاظم گھر جائیں گے تو یہ لوٹ کر گھر پہ آئیں گے۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم تو ان کے مذہب پر بھی نہیں ہو، پھر موسی کاظم کی ضمانت کیوں لے رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے ایک عرصہ ہو گیا، میری اور موسی کاظم کی گھر کی دیوار ایک ہے، میں موسی کاظم کا پڑوسی ہوں، مجھے آج پتا چلا کہ ان کے گھر میں کوئی مستورات بھی ہے، مجھے آج پتا چلا کہ ان کی بیٹیاں بھی ہیں، میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ امام کی ضمانت لی گئی، امام گھر کی طرف چلے۔ امام جب گھر آئے، امام رضا کے حوالے اسرار امامت کیے، کہا علی رضا آج جب ہم مدینے سے جا رہے ہیں تو آج کے بعد ہم مدینے لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب ہم بغداد کی قید میں قید ہونے جا رہے ہیں، اب مدینے واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ عزاداروں، بیٹیوں سے الوداع کیا، زوجہ سے الوداع کیا، بیٹوں سے الوداع کیا۔ الوداع کرنے کے بعد مولا آئے، مولا کو بصرہ کے زندان میں لے جایا گیا، 1 سال بصرہ کے زندان میں رکھا۔ بصرہ کے زندان کے حاکم بغداد کو خط لکھا، ہارون رشید کو بصرہ کے حاکم نے خط لکھ کے کہا کہ ہارون جتنے قیدی دینے ہیں مجھے دے دے، لیکن اس ایک قیدی کو بصرہ کے زندان سے لے کر چلا جا۔ ہارون نے کہا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ اس قیدی کو تمہارے زندان میں کیا تکلیف ہے، کیا یہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، کیا تمہیں اس سے کوئی پریشانی ہے؟ بصرہ کے حاکم نے خط لکھا، ہارون نہیں، یہ تو بڑا ہی عجیب قیدی ہے، سارا دن سجدے میں رہتا ہے، سارا دن روزے کی حالت میں رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے وقت یہ سر سجدے میں رکھتا ہے، اور مغربین میں یہ سر سجدے سے اٹھاتا ہے، اور پھر روزہ افطار کرتا ہے، اور روزہ افطار کر کے یہ سر سجدے میں رکھتا ہے، اور جب عشاء کے وقت یہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو پھر اس وقت سر اٹھاتا ہے جب سحر کا وقت آتا ہے۔ یہ تو اتنا عبادت گزار ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ پھر وجہ کیا ہے، تو اس کو اس زندان سے نکالنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے بس ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے یہ قیدی زندان کے دروازے پر آ کر سلاخوں پہ اپنا سر رکھ کے زور زور سے رو کے کہتا ہے ہائے شام، ہائے شام، یہ شام کا نام لے کر روتا ہے، اور جب اس کا یہ گریہ بلند ہوتا ہے ہائے شام کہہ کر، تو بصرہ کے اندر بصرہ کے لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، بصرہ میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ بس عزیزو، امام کو بصرہ سے لے جانے کی تیاری کی گئی، اور امام کو بصرہ سے جا کے بغداد کے قید میں قید کیا گیا۔ 14 برس کا طویل زندان ہے امام کا یہ، جس میں ایک ساتھ امام 14 برس زندان میں قید رہے ہیں، اور اتنا تنگ زندان تھا کہ نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ 14 برس موسی کاظم رکوع کی حالت میں رہے ہیں۔ اس زندان کا دروغہ جس ملعون کا نام سندھی بن شاہک تھا، آزادارو خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، یہ ملعون امام پر روز ظلم کرتا تھا۔ ہارون رشید خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، اس کے حکم پر یہ روز امام کو 100 تازیانے مارا کرتا تھا۔ اب گھر جا کے سوچ لینا کہ 14 برس میں کتنے تازیانے لگے ہوں گے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کو کتنے تازیانے مارے گئے؟ امام رضا رو کے کہتے ہیں میرے بابا کو 14 برس میں اتنے تازیانے مارے گئے جتنے کربلا میں حسین کے بدن میں زخم تھے، جتنے
کربلا میں حسین کے بدن پہ زخم تھے، اتنے میرے بابا کو تازیانے مارے گئے ہیں۔ آزادارو آ گئی 23 رجب، امام کو زہر دیا گیا، 23 رجب کو زہر دیا گیا، 2 دن تڑپتا رہا ہے۔ جملہ میں نے کہا تھا مسائل کے آغاز سے پہلے کہ مولا عباس اور مولا موسی کاظم میں ایک چیز مشترکہ ہے، جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ مقتل 2 شہادتیں کبھی نہیں بھولے گا، اور وہ پہلی شہادت مولا عباس کی ہے، دوسری شہادت مولا موسی کاظم کی ہے۔ یہ 2 شہادتیں مقتل کو اس لیے نہیں بھولتی کہ جب کوئی مرتا ہے تو مرتے وقت اس کو تڑپنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، مقتل کہتا ہے کہ جب عباس پہ تڑپنے کا وقت آیا تو تڑپنے کے لیے عباس کے پاس جسم نہیں تھا، اور جب موسی کاظم پہ تڑپنے کا وقت آیا تو تڑپنے کے لیے موسی کاظم کے پاس جگہ نہیں تھی۔ عزادارو زہر دی گئی، زہر دینے کے بعد زندان میں گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں لوہے کی میخیں لگائی گئی، امام کو اس گڑھے میں رکھا گیا۔ جب موسی کاظم زہر کی وجہ سے تڑپے، کبھی دائیں کی میخیں پسلیوں میں، کبھی بائیں کی میخیں پسلیوں میں، زہرا کا لال زخمی ہوتا رہا۔ آزادارو 25 رجب کا دن آ گیا، امام کو اس زندان میں سے نکالا گیا۔ سندھی بن شاہد کاغذ اور قلم لے کے آیا، کہتا ہے کہ لکھ کے جائیے کہ آپ اپنی موت مر رہے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں مارا۔ امام نے آواز دے کے کہا تو حجت خدا سے جھوٹ منسوب کر رہا ہے، میں یہ نہیں لکھوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو میں آپ کے اوپر ظلم کروں گا۔ امام نے کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا، میں حسین کا بیٹا موسی کاظم ہوں، میں صبر کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ سندھی بن شاہد نے لوہے کا تازیانہ منگوایا، لوہے کی میخیں منگوائی، میخیں موسی کاظم کے ہاتھوں میں پیوست کر کے اس نے لوہے کے تازیانے سے مارنا شروع کیا۔ یہ لوہے کے تازیانے سے مارتا رہا، مارتا رہا، مارتا رہا۔ زہرا کا لال رو رو کے آواز دیتا رہا، واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ۔ اچانک ایک سپاہی آگے بڑھا، سندھی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا، کہ سندھی بن شاہد تو کس کو مار رہا ہے؟ تو جسے مار رہا ہے اس کی روح تو کب کی پرواز کر چکی ہے، یہ کب کا دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ آزادارو ہارون کے حکم پر جنازہ اٹھایا گیا۔ جملہ حوالے کروں، 18 بیٹوں کی زندگی میں باپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہے، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ آگے آگے منادی چلا، آواز دیتا جاتا تھا، رافضیوں کا مولا مارا گیا، رافضیوں کا مولا مارا گیا۔ جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا گیا، عزادارو جنازہ رکھا گیا۔ ایک جملہ حوالے کروں آپ کے، عزادارو جب کسی کا انتقال ہونا تو گھر والے صرف چادر ہٹا کے چہرہ دیکھتے ہیں۔ اتنا مظلوم امام ہے کہ جب بغداد کے پل پہ رکھا گیا تو سارے گزرنے والے چادر ہٹا ہٹا کے چہرہ دیکھ رہے تھے، سارے گزرنے والے چادر ہٹا ہٹا کے چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آزادارو بغداد کے اس آج کی رات بغداد کے شہر میں ایک کالے برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ میرے بچے کا قصور کیا تھا؟ امام کی وصیت تھی کہ مجھے میری زنجیروں سمیت دفن کرنا تاکہ میں اپنی دادی کو جا کے دکھاؤں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔ پابند سلاسل بغداد کے پل پر کاظم کا جنازہ، پابند سلاسل بغداد کے پل پر کاظم کا جنازہ،